जाने कौन किसे मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। आज सुबह उठा हूं तो साथ ही इनबॉक्स में खबर आ चुकी थी। कोई एक दो लोग फेसबुक पे भेज चुके थे, एक दो लोगों ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, एक टेलीग्राम पे मैसेज आ गया और आखिरकार फिर एक दोस्त जो कि जाने में पहचाने हैं और काफ़ी लोगों को जानते हैं पाकिस्तान के सर्कल्स में, जब उनकी तरफ से ये मैसेज आया तो फिर ज़रा डिटेल और क्लियर हुई। और जब उन्होंने मुझे एक फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भेजा जो कि मकतूल की फेसबुक वॉल थी, जब मैंने देखा तो वो शख्स मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद थे। तो हम बात कर रहे हैं अली असगर की। अली असगर कौन है? अली असगर को एक कामरेड बताया जा रहा है। अली असगर जो है वो, आप इनकी वॉल पढ़ें तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कौन है। तो मंटो की एक बात इनके बैनर पे लगी हुई है, मजाहिद नहीं हूँ और ना मैंने कभी इसका दावा किया है। गुनाह और सवाब और जजा के मुतल्लिक मेरे ख्यालात दूसरों से जुदा हैं और यकीनन तुम्हारे ख्यालात से भी मुख्तलिफ हैं। मैं इस वक्त इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि इसके लिए सुकून कल्ब और वक्त दरकार है। ठीक है, तो ये एक कॉल शेयर किया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे फोटोज़ में आप आएँ तो आपको मशाल खान की तस्वीर नज़र आती है और साथ कुछ शेर लिखे हैं। ठीक है, वाजिबुल कत्ल उसने ठहराया मुझे, आयतों से भी रवायतों से भी। मुझसे डर गए हो तुमसे मैं डरा नहीं। कब के मर गए हो तुम, मैं अभी मरा नहीं। तुम वहम मैं यकीन हूँ, मैं इल्म का अमी हूँ। मैं इनकलाब वक्त हूँ, मैं ज़ीस्त की मिसाल हूँ। मैं ज़िंदगी हूँ ज़िंदगी, मैं मौत का ज़वाल हूँ, मैं मशाल। ठीक है जी। तो 13 अप्रैल को ये शेर और मशाल खान की डेथ एनिवर्सरी के मौके पे अली असगर ने ये शेर मशाल की शान में कहे। और उसके बाद क्या हुआ कि आज 21 अप्रैल 2022 है, एक शख्स आया इनके पास और छुरी के वार करके इनको मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें मुझे किसी ने भेजी हैं मगर मैं ज़ाहिर बात है वो दिखा नहीं सकता, वो इतनी ही ग्रूसम और जालमाना तस्वीरें हैं कि मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा पाऊँ। तो अली असगर कौन है? अली असगर नौशहरा फरोज में एक पान की दुकान चलाने वाला एक गरीब आदमी। अली असगर कोई अमीर आदमी नहीं, अली असगर एक गरीब आदमी। और अली असगर ने क्या जुर्म किया? शायद किसी शख्स से कोई मजहबी बहस हुई थी, ठीक है, और इसमें मार दिया गया। उस मजहबी बहस के मंदरजात क्या थे ये हमें नहीं पता, मगर ज़ाहिर बात है कि तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं वो पागल लोग होते हैं। वो कभी भी किसी इंसान की इंटेंशन को या उसके मकसद को नहीं समझते। अब ये तो नहीं हुआ होगा कि जी अली असगर ने पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई ऐसी बात कर दी होगी जो कि गुस्ताखी के ज़मरे में आती है। पाकिस्तान में अब ये भी वक्त आ गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे मौलवी या गामदी जैसे मौलवी भी ज़िंदा नहीं रह सकते, तो एक आम आदमी कैसे ज़िंदा रहेगा? मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मशाल खान के वक्त से लेके अब तक टेम्परेचर बढ़ा है। कैसे? टॉलरेंस लेवल बहुत नीचे जा चुका है। अब वो बातें, छोटी छोटी बातें भी करना, कोई ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि रसूल अल्लाह ने वजू का तरीका कैसे बताया था और कैसे नहीं। इस पे भी लोग आपस में मारा मारी पे उतर आते हैं। अगर किसी उम्महातुल मोमिनीन का कोई हदीस के अंदर से किस्सा निकाल के बता दे तो वो भी गुस्ताख रसूल में चला जाता है। कोई ये कह दे कि आयशा की शादी 6 साल में हुई थी तो वो भी गुस्ताख रसूल में साबित हो जाएगा। तो इसी तरह के किसी मसले पे अली असगर की भी जान ले ली गई। कोई ऐसी बात तो पाकिस्तान में करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसमें कोई हकीकी तौर पे कोई रसूल की गुस्ताखी कर दे या इस्लाम की गुस्ताखी कर दे। ऐसे ही छोटी छोटी गलत इंटरप्रिटेशन पे, जैसे कि बैंक मैनेजर ने उस गार्ड को हर वक्त मजहबी नमाज के ऊपर वक्त ज़ाया करने से मना किया था और कहा था कि 10 मिनट में 5 मिनट में नमाज पढ़ के वापस आ जाया करो, और उसने उसको गोली मार दी। उसने कहा जी ये तो इसने गुस्ताखी की थी, और बाद में पता चला कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही ज़ाती इनाद की बुनियाद पे जिस शख्स ने मारा है, अली शेर उसका नाम है, कोई ना कोई ज़ाती दुश्मनी का मसला ही निकलेगा बाद में। आहिस्ता आहिस्ता जब अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मगर अफसोस की बात है कि यही होता जा रहा है बार बार। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई डिस्कशन, कोई डायलॉग की जगह नहीं बची। पंजाब में मॉब लिंचिंग्स और कत्ल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे, मगर वकास की डेथ हुई साउथ पंजाब में।
اور اب مشرف فروز سندھ سے بھی یہ واقعہ آ گیا، اور سندھ سے بھی اب موب لنچنگ مذہب کے نام پہ ہونے لگ گئی ہیں جب سے تحریک لبیک اور بریلویت جو وہ منظر عام پہ آئی ہے۔ بلاسمی کے معاملے میں ٹالرنس بہت ہی کم ہو گیا، اب کسی بھی بات کے اوپر کوئی بھی کسی کو بھی بلاسمی کا الزام لگا کے کسی بھی وقت مار سکتا ہے، اور اس موت کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کوئی کچھ کر سکتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا چکر ہے۔ تو ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، علی اصغر خبروں میں بات آ چکی ہے، ایف آئی آر بھی پتہ نہیں کٹی ہے کہ نہیں کٹی۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ علی اصغر کی تصویر ہے، اور یہ پیچھے ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر سفید کپڑا ڈالا ہے۔ اسی ہاسپٹل کی تصویریں مجھے کسی نے بھیجی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، بہت ہی گروسم تصویریں ہیں، چھری کے شاید کوئی 20 25 30 سے زیادہ وار کیے گئے ہیں، اور پورا سینہ کھول دیا گیا، کپڑے خون میں لت پت تھے جب میں نے دیکھے، بہت ہی برے حالات تھے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، سندھی میں پڑھ نہیں سکتا، مگر مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ توہین مذہب کا الزام میں نوجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، مجھے اتنا سمجھ آ رہا ہے۔ شاہی بازار علی شیر نے جو ہے وہ اصغر اب آگے میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں پتا، زخمی کر دیا، نوجوان فوت ہو گیا، جوابدار گرفتاری ہاں لا چھاپا، جوابدار فرار، گرفتاری لا چھاپا، یعنی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، یعنی ابھی علی شیر جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا جس نے قتل کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہماری اشرافیہ کے، ہماری حکومتوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، اور یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں پچھلے سال ہی بات کر رہا تھا، اب ان کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے، اب یہ زیادہ جلدی ہونے لگے ہیں۔ پہلے یہ سال میں ایک ہوتا تھا، تو اب سال میں 10 ہوتے ہیں، 5 سال بعد سال میں 100 ہوا کریں گے یا 1000 ہوا کریں گے، اور یہ چیز بہت بڑھ جائے گی۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نہ صرف بلاسفمی لاؤں کو ختم کیا جائے، بلاسفمی لاؤں کو ختم کرنے کے بعد ایسے لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے جن کے اوپر لوگ بلاسفمی کا الزام لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نیچے جائیں تھوڑا سا، چیک کریں علی اصغر کی وال، تو آپ کو ایسی چیزیں دکھیں گی نیچے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، انسانی حقوق کے لیے کوئٹہ میں معذور لوگ ایک مظاہرہ کر رہے تھے، جس کے اوپر پولیس نے معذوروں کو مارا، ڈسیبلڈ لوگوں کو، تو اس کی بھی پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ اور بہشت، کتنے تعجب کی بات ہے یار، اب یہ ظلم خلد کی آب و ہوا کے ساتھ، کہ یعنی مولوی تو خود ہی جو ہے نا کیسے چلا جائے گا جنت میں، یہی سوچنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، خوف اخلاقیات کی ماں ہے، نتشے کے کوٹ شیئر کی ہیں، آزاد روحیں بہت مشکل میں رہتی ہیں اور کم ہی تخلیق ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، نتشے واٹس دا میٹر نتھنگ۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے پھر چلیں ہم، تو یہاں پہ ہمیں مشال خان کے والد کی ویڈیو دکھائی دے گی۔ مشال خان کے والد کی وہ ویڈیو جو کہ بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اور یہ بات وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، تو ذرا اس کو بھی سن لیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ پھر وہی الفاظ دہراؤں گا کہ یہ سائنس کا دور ہے، ان بچوں کو گولیاں مت مارے، ان کے سوالوں کا جواب دے۔ وہ یہی ہے کہ مشال خان کے والد کی بات جو ہے وہی ہے کہ ان بچوں کو گولیاں، چھریاں، سب کچھ مارا جا رہا ہے۔ وکاس کو قتل کر دیا گیا تھا ساؤتھ پنجاب میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 13 کو مشال خان کے والد نے جو مشال خان کی کتابیں تھی وہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے پوسٹ دکھائی ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، اور اسی طرح بے گناہ لوگ، اسی طرح معاشرے میں سوچنے والے نوجوان، ان کا بے دردی سے قتل ہوتا رہے گا، اور ہم تماشا دیکھتے رہیں گے، اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایک بے حس اور جاہل، سفاک، وحشی، درندہ صفت قوم بن چکے۔ ہمارے اندر انسانیت کی رمق باقی نہیں رہی۔ ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں، اور کسی کو بخشنے کو تیار نہیں ہے۔
اور ملائیت جو ہے وہ پاکستان کو کھا گئی ہے. شدت پسند اسلام نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان میں کوئی چیز، اس ملک میں سب بھوکے مار رہے ہیں، کرائسس پہ کرائسس ہے. یہ ملک 2 مہینے میں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، مگر عوام کو ابھی بھی لوگوں کو گستاخی پہ مارنے کا ہی ذہن ہے. مذہب کی لال بتی کے پیچھے اتنی شدت سے لگا دیا گیا ہے کہ اب کسی کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی بچنے کی امید؟ کیونکہ پاکستان میں یہی لوگ غریب جو مر رہے ہیں وہی دوسروں کو قتل کرنے جا رہے ہیں مذہب کے نام پہ. ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جنت ہے. جس کے ذہن میں ہر وقت جنت رہتی ہے وہ دنیا کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. جس کے ذہن میں حور کی ٹانگیں رہتی ہیں وہ دنیا کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا. اس کی زندگی میں نہ اپنی زندگی کی قیمت ہے، نہ کسی کی زندگی کی قیمت ہے. پاکستان وہ جگہ بن چکا ہے جہاں پہ چند سوال پوچھنے کا جواب تلوار سے، پستول سے، ٹھڈوں سے، مکوں سے، موب لنچنگ سے دیا جاتا ہے. چاہے پریانتھا کمارا ہو، چاہے مشال خان ہو، چاہے وکاس ہو، چاہے علی اصغر ہو، چاہے کوئی اور ہو. سب لوگوں کی سوالوں کے جواب، سب لوگوں کی باتوں کے جواب، ذاتی اناد، دشمنی کس طرح نکالی جاتی ہے بلاسفمی کا الزام لگا کے، قتل کر کے، خون بہا کے. خون کی ندی ہے، نہ جس کا آغاز پتہ ہے کہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے، نہ جس کا اختتام پتہ ہے کہ ختم کہاں پہ ہو رہی ہے. ہر کوئی اس میں ہاتھ دھوتے جا رہا ہے. سب کے لیے زندگی میں سب سے آسان کام، اچیومنٹ کیا ہے؟ کسی گستاخ رسول کو مار دو، کسی ایسے شخص کو مار دو جس نے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات کی تھی جو آپ کو پسند نہیں آئی. دنیا میں ہر انسان کا مذہب کا ورژن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام کو مانتا ہو مگر وہ آپ کی طرح نہ مانتا ہو. جس طرح وہ مانتا ہے آپ کو وہ گستاخی لگتا ہے، اور جس طرح آپ مانتے ہیں وہ دوسرے کو انسانیت سوز لگتا ہے. مگر مانتے آپ بھی ہیں اور مانتا وہ بھی ہے. میں ملحدوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. دونوں مانتے ہیں آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. بینک مینیجر کو اس لیے مار دیا تھا کہ وہ کہتا تھا نماز جلدی پڑھ کے آیا کرو، اور اسے مار کے کہہ دیا یہ تو جی گستاخ تھا اس لیے مارا. اور بعد میں نعرے لگانا شروع کر دیے جو گستاخ رسول کو مارا، اور پورا شہر اس کے پیچھے لگ گیا. اور بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ کس وجہ سے مارا. ادھر بھی ایسا کچھ ہی نکلے گا، کچھ اور نہیں نکلے گا. یہاں پہ ایسا ہی کچھ نکلے گا. مشال خان سے بھی پرابلم اس بات کا نہیں تھا کہ وہ مذہب پہ باتیں کرتا تھا، کیونکہ جیسی مذہب پہ وہ باتیں کرتا تھا ویسے 100 لوگ پاکستان کے معاشرے میں کرتے ہیں. مگر جب ان لوگوں سے چھوٹا موٹا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے مشال خان کو یونیورسٹی کی مینجمنٹ کے خلاف وہ جو ہے آواز اٹھا رہا تھا کہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہی ہے، تو مینجمنٹ کو پرابلم تھا، اس لیے ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی اس کے خلاف اس نیریٹو کو ہوا دی. تو ہر طرف مذہب کے اوپر لوگ کوسچن تو کرتے ہیں. غامدی والے سوال بھی کرتے ہیں، قرآنسٹ والے بھی کرتے ہیں، انجینئر مرزا والے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر جب کسی کو ان سے پرابلم ہو، مسئلہ ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر مذہبی الزام لگا کے مار دیا جاتا ہے. سٹوری ادھر سے بھی پیچھے کچھ ایسی نکلے گی، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا، کوئی ایسی چیز، کچھ نہ کچھ نکلے گا. اور پاگل لوگوں کی کمی اس معاشرے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پاگل پن کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا. گستاخ رسول کو مار کے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ابھی پریانتھا کمارا کے کیس میں 6 لوگوں کو سزائے موت ہوئی، کہ 20 لوگوں کو عمر قید ہوئی، مگر ان میں سے بھی بڑے چھوٹ جائیں گے. پاکستان میں گستاخی کا قانون ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ قانون ہے تو اس کا کنٹرول میکینزم بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگا سکے. اور ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ایسے کالے قانون کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو پھر اس قانون کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ایٹ لیسٹ اسی کے خلاف کارروائی کر لو جو کہ قتل کر رہا ہے لوگوں کو، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. قانون تو آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ کارروائی اس پہ بھی نہیں کر سکتے. غلط استعمال ہوتا رہتا ہے. مولوی اتنے بے شرم ہے کہ ہر بار غلط استعمال اس قانون کا ہوتا ہے، اور مولوی جو ہیں اتنے بے شرم ہیں، اور اسلامی لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کو کنڈیم نہیں کرتے. تو یہ خون کی ندی، جیسے میں نے کہا ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے، نہ اس کا کوئی انجام. یہ ساری قوم اس میں ہاتھ دھو رہی ہے، اور علی اصغر جیسے، مشال خان جیسے، وکاس جیسے بہت سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مرتے چلے جا رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ ان میں سے کون، آپ نہیں کہہ سکتے، ان میں سے کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کافر تھا. ٹھیک ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے گستاخی کی تھی، کوئی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ فیصلے عدالتیں کریں گی، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور جب روڈ پہ لوگ چھری لے کے، پتھر لے کے پہنچ جاتے ہیں مارنے لوگوں کو،
وہ عدالتوں سے فیصلے تو نہیں آ رہے. دنیا میں صرف ایک شخص کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کوئی گناہ گار ہے یا نہیں، وہ عدالت کا جج ہے. پاکستان میں عدالت کے جج مر نہیں گئے، قانون ختم نہیں ہو گیا، مگر ملا جو ہے وہ ملا نے اس قانون کے خلاف، ملک کے قانون کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کے خلاف اسلامیت نے، ملائیت نے کھلی بغاوت کی ہوئی ہے، اور کسی میں کوئی جرت نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر بات کر سکے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں. اگر کسی پہ گستاخی کا قانون جو ہے انسانیت سوز قانون ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ صرف پولیس کا حق ہے کہ ایسے بندے کو گرفتار کرے، عدالت کا حق ہے کہ ایسے بندے کو سزا دے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اسلامی بھی اگر ہوگی تو عدالت لگے گی. یہ جج، جوری اور ایگزیکیوشنر بننے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں. یہ سب لوگ بے گناہ تھے، اور بھی بڑے بے گناہ مریں گے. مشال خان بے گناہ تھا، ٹھیک ہے، اصغر علی بے گناہ ہے، سلمان تاثیر بے گناہ تھا، ٹھیک ہے، شمع اور شہزاد بے گناہ تھے، آسیہ بی بی بے گناہ تھی، اسے نکال کے بھیج دیا. وہ شکر ہے عدالت نے بات سن لی، وہ معاف ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے بے گناہ لوگ ہیں جو کہ اس قانون کی وجہ سے اپنی زندگیاں جو ہیں جن کی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، جن کے جوانی کے سال جیلوں میں کٹ رہے ہیں، جن کے بچے جدا ہیں ان سے، ٹھیک ہے، جن کی بیویاں باہر ان کا انتظار کر رہی ہیں، جن کے ماں باپ ماؤں کی آنکھیں ترس گئی ہیں کہ ان کی شکلیں دیکھ لیں. سب لوگ جیلوں میں بند اس وقت پڑے ہوئے، مگر کسی کو ترس نہیں آئے گا، کیونکہ جب اسلام کی بات آ جاتی ہے تو صرف ہم نے یہ شو کرنا کہ وہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے. انصاف ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف اسلام کے نام پہ خون بہتا ہوا دیکھنا ہے تاکہ ہماری اسلامی انا کو تسکین ملے، بس، تاکہ ہماری اسلامی اذیت پسندی کو سکون ملے. یہ ہے اسلامی قوم کا، پاکستانی قوم کا نصب العین. انصاف نہیں، سچ نہیں چاہیے ان. یہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کو اسلام کے نام پہ موت مل جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ اسلام کو غلط، یا اسلام کے اوپر اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کا یہ حال ہوگا. جھوٹے الزام میں بھی اگر کسی کو موت کی سزا مل جائے نا، اور کسی کو قتل کر دیا جائے، موب لنچ کر دیا جائے، تو ملا اندر سے خوش ہوتا ہے کہ ہاں دوسروں کے دل میں خوف پیدا ہوگا، دہشت پیدا ہوگی، ٹیررائز ہوں گے لوگ، آئندہ اسلام کے خلاف کوئی گستاخی کرے. یہ وہ مینٹالٹی ہے جو کہ اس طرح کی موب لنچنگ اور ویجیلنٹی مرڈرز کے پیچھے دکھائی دیتی ہے. چاہے وہ وکاس کا مرڈر ہو، مشال خان کا مرڈر ہو، پرینتھا کمارا کا مرڈر ہو، چاہے وہ علی اصغر کا مرڈر ہو، ان سب کے پیچھے اصل میں ملا کے وہ مذموم سازش ہے کہ جس کے تحت وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے گستاخ رسول کی موت کے خوف کی وجہ سے سوال پوچھنا چھوڑ دیں. مشال خان کا باپ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ ان بچوں کو سوال کرنے دیں، انہیں قتل نہ کریں. ان آوازوں کو قتل کرنا بند کر دیں، ان کو سوال پوچھنے دیں. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر آپ ان کو جواب دینے دیں جن کے پاس جواب ہیں. آپ پھر جواب دینے کی کوشش نہ کریں، آپ ان کو جواب دینے دیں. کوئی تو ہوگا نا جس کے پاس علی اصغر کے، مشال خان کے، کسی کے پاس تو جواب ہوگا نا. دنیا میں کوئی تو مسلمان ہوگا نا. پورے پاکستان میں آپ کے پاس ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. آپ کے پاس پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہے جو کہ اعتراضات کے اسلام پہ جواب نہیں دے سکتا. کیا پاکستان اتنی پھوہڑ قوم ہے؟ کیا اتنی بنجر زمین ہے جس میں کوئی ایک بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان سوالوں کے جواب دے سکے؟ اور اگر واقعی کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں؟ بس کر دیں پھر اسلام کا پرچار کرنا، آپ کا تو پھر کام ہی نہیں ہے. پھر ان کو کرنے دیں جو ہیں، جن کے پاس ہمارے سوالوں کے جواب ہیں، جن کے پاس مشال خان کے، علی اصغر کے سوالوں کے جواب ہیں، ان کو جواب دینے دینا. اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کیوں نہیں ہے جن کے پاس جواب نہیں ہے، جن کے پاس جواب ہیں؟ یہاں ایسے لوگ پاکستان میں، عالم اسلام میں پائے ہی نہیں جاتے. تو ہر بار جب آپ گستاخی کے نام پہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس بات کو تقویت ملتی ہے، یہ بات ری انفورس ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلام پہ جو سوالات ہیں ان کے جواب نہیں ہیں. اس لیے وہ سوال جینوئن ہیں، اس لیے وہ اعتراضات سچے ہیں. کیونکہ اگر آپ مسلمانوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی ان سوالوں کا جواب ہو تو آپ لوگوں کی گردن پہ چھری نہیں چلائیں گے. آپ زبان کے سوال کا جواب چھری کی دھار سے نہیں دیں.
یہ آپ مسلمان لوگوں کو سوچنا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے سوال اپنی جگہ رہیں گے، آپ قتل کر دیں گے ہمیں، سوال نہیں مرے گا۔ غالب کمال مر سکتا ہے، سوال نہیں مرتا۔ مشال خان مر سکتا ہے، سوال نہیں مرتا۔ علی اصغر مر سکتا ہے، سوال نہیں مرتا۔ سوال انسان نہیں ہے کہ جس کو آپ قتل کر دیں، اور سوال کتابوں کی، اب تو کتابوں کی سیاہی میں بھی نہیں لکھے کہ آپ جلا دیں، آپ مٹا دیں۔ اب تو سوال کہاں ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ سوال گوگل کے کس سرور پہ چھپا بیٹھا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یوٹیوب کی کس ویڈیو میں چھپا بیٹھا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ نہ آپ سے مٹایا جانا ہے، نہ آپ میں سبقت ہے اسے مٹانے کی۔ سب سے بہتر یہ ہوگا، اور آپ کا اپنے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ سوالوں پہ قتل کرنے کے بجائے ان کے جواب ڈھونڈنے شروع کر دیں۔ اس ناکام مایوس شخص جیسا نہ بنے جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا اپنے معیار سے گر کے اس کے گھٹیا معیار پہ آ جائے، اور مسلمان پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے نعروں میں، گستاخی کے، قتل کے نعروں میں، چاہے ابھی آپ جو ہیں وہ، چاہے ابھی سویڈن کو دیکھ لیں، چاہے آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں جہاں پہ یہ لوگ تماشا لگا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے معیار پہ آ جائے۔ ہاں چپ رہو، چپ، سوال نہیں کرنا۔ دنیا میں یہ روایت نہیں ہے، دنیا اس لیے آپ سے آگے ہے۔ دنیا سے جب سوال کیا جاتا ہے، اگر اسے نہیں آتا، دنیا اس کا جواب ڈھونڈتی ہے۔ جب آپ کو جواب نہیں آتے تو آپ پاکستان میں سے 10 15 20 ایسے مسلمان ڈھونڈنے کی کوشش کریں جن کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں، جو کافر، ملحد، زندیق، آپ کے فرقے کے مخالف فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پوچھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کوئی تو دے سکتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں دے سکتا تو ہاں پھر آپ لوگوں کو قتل ہی کریں گے، اور آپ ہمارے اس دعوے کو مزید تقویت دیں گے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے اسلام پہ، اپنے رسول پہ، اپنے عقائد پہ اٹھنے والے سوالات کے جواب بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے مسلمان متشدد ہیں، اور اس نظریے کو دن بدن تقویت مل رہی ہے۔ آج ہم جیسے لوگ یہ جانتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا پوری دنیا سے ضرور جانتے ہیں۔ سوالوں کی امپورٹنس کو آپ چھٹلا نہیں سکتے۔ سوالوں کو روکنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اب پاکستان میں کوئی کتاب چھاپ کے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کسی مولوی کے روبرو ہو کے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی حالانکہ مجھے اپنی بھی ضرورت نہیں ہے سوال کرنے کی۔ کیسے؟ میں آج جو سوال ڈال رہا ہوں وہ آج سے 50 سال بعد بھی لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ میں مر بھی جاؤں گا، سوال وہیں رہے۔ علی اصغر کو آپ نے مار دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے نیریٹو کی موت ہوگی؟ نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ مشال خان کے نیریٹو کی موت نہیں ہو رہی اس کی، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی مارنے سے اس کے نیریٹو کی موت نہیں ہوتی۔ آج دنیا ایسی ہے کہ سوال اپنی جگہ کھڑے ہیں، اٹل حقیقت کی طرح کھڑے ہیں، مگر آپ میں جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ جواب دیں۔ تو علی اصغر کی اس قتل کی مذمت ہونی چاہیے، قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور پاکستان میں جو انٹیلیجنسیا ہے، جو سول سوسائٹی ہے، میرے خیال میں بہت دیر ہو گئی ہے آپ چپ ہیں اس چیز پہ۔ آپ روز مشال خان کے قتل کی، آپ جو ہیں وہ سلمان تاثیر کے قتل کی، آپ سب قتلوں کی مذمت کرتے ہیں پرینتھا کمارا کی، مگر میرے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اب وقت آ گیا کہ اس قانون کے خلاف بولنا شروع کریں۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ روزی یہی خانہ پوری کے لیے مذمتیں کرتے رہیں گے، آگے کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ گستاخی کا قانون ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ شدت پسندی ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو بتائیں کہ لوگ سوال کریں گے، آپ نے جواب دیں، کیونکہ سوالوں کا فلڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے آپ نہیں روک سکتے۔ لینڈ سلائیڈ میں آ رہے ہیں سوال، آپ نہیں روک پائیں۔ تو پھر یہاں تو اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ اور قتل ہوں گے، یہاں پھر اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان لوگوں میں ٹالرنس پیدا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یار ٹھیک ہے، کوئی سوال کر رہے تو جواب دیں، آپ کو نہیں آتا تو کوئی اور دے، کوئی تو ہوگا نا پاکستان میں جو جواب دے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ علی اصغر کے قاتلوں کو جو ہے وہ کافر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور شاید میری ایک جھوٹی امید ہی ہے کہ پاکستان میں شاید ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو، مگر یہ میری جھوٹی امید ہے، میں آپ کو یہ بتا۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔